खुश हैं? आमीन आमीन। यीशु के अजीम जाली कुदूस बाबरकत सुंदर रहीम जलाली नाम में तमाम लोगों को पास्टर आशीष की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज का जो टॉपिक है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। आमीन। राहब के बारे में कितने लोगों ने सुना? राहब के बारे में आज हम सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में राहब के किरदार के बारे में हम सीखेंगे कि जो राहब का किरदार था वो कैसा किरदार था। बाइबल मुकद्दस उसके बारे में बताती है कि वो कस्बी थी। कस्बी जो है, जो ये होते हैं बदकार लोग, नापाक लोग, बुराई करने वाले लोग, ये कस्बी थी। लेकिन इसका किरदार कैसा था, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा यशवा की किताब, उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से कलाम खुदा में से हम देखेंगे। यशवा 2 बाब और उसकी पहली आयत से कलाम खुदा में कुछ इस तरह मरकूम है, लिखा गया, तब नूह के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजे और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो, भागो। चनाचा वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा उनकी बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। अच्छे लोगों की तो हर बंदा बात करता है, ऐसे ही है। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी बड़ी तारीफ होती है, बड़ी बात की जाती है। बुरे लोगों की तारीफ नहीं की जाती। बुरे लोगों के पास हम खड़े होना भी पसंद नहीं करते, ऐसे ही है ना। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? कस्बी ये औरत जो है, इसका पेशा जो है ये बदकारी है और ये बदकारी करती है और ये अपने घर वालों से अलग रहती है। और इसका घर कहाँ पे है? यरू की दीवार पर। यरू की दीवार का सबको पता है। जब बनी इस्राएल कौम ने यरू की दीवार के राउंड लगाए तो वो दीवार गिर गई। उस दीवार के ऊपर इसका घर था और हिस्ट्री ये बताती है कि उस दीवार के ऊपर 2 गाड़ियां एक टाइम में चल सकती हैं। यानी कि इतनी चौड़ी दीवार थी, इतनी चौड़ी दीवार थी। आप अंदाजा करेंगे कितनी चौड़ी दीवार होगी कि ये तकरीबन मेरा ख्याल है वो 8 फुट या 10 फुट चौड़ी दीवार होगी। यरू की दीवार इतनी चौड़ी थी, इतनी मजबूत दीवार थी और इसके ऊपर इस औरत का घर था। और जो ऐसे लोग होते थे उनको अपने मुल्क से लोग बाहर निकाल देते थे और वो फिर ऐसी जगहों पर अपने डेरे बनाते थे। और ये दीवार इसलिए बनाई गई ताकि बादशाह जो है, जो उस मुल्क के हुक्मरान हैं, वो फौज को घोड़ों पर भेजते थे ताकि वो एरिया का मुहासरा कर सके, उस एरिया को चेक कर सके कि कोई जो है उनके दुश्मन जो है वो उस मुल्क में चढ़ाई तो नहीं कर रहे। वो उसको चेक करते थे। दीवार इसलिए इतनी मजबूत बनाई गई थी। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम राहब के बारे में हमें क्या सिखाता है? इसके बारे में मैंने बताया कि ये बदकार औरत थी, ये गुनहगार औरत थी और ये अपने घर वालों से भी अलग रहती थी। अपने घर वालों के साथ उसका कोई राब्ता नहीं था। वक्त जो है ना, ये बहुत जालिम चीज़ है, ऐसे ही है ना। लेकिन इस बात में हम गौर करते हैं कि खुदा वक्त के साथ साथ लोगों को तब्दील भी करता है और लोगों की जिंदगी के अंदर अपना काम भी करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम ये जो आज हमने आयत पढ़ी है, इसमें बताया गया कि जोशुआ ने शतीम के इलाका से, जहाँ पर उन्होंने डेरे डाले हुए थे, जहाँ पर वो रुके हुए थे, जहाँ पर बनी इस्राएल कौम रुकी हुई थी,
سے اس نے بھیجا، کیونکہ موسیٰ نبی جو تھا اس کی ڈیتھ ہوگی، اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل قوم کی کیا کرنا ہے؟ رہنمائی کرنی ہے، اور اب تو نے ان کو اس ملک کے اندر جو وعدہ کی زمین ہے اس میں تو نے لے کر جانا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر اس ملک کا سارا جو ہے وہ جائزہ لے کر آئیں کہ یہ کس طرح کا ایریا ہے، کس طرح کا علاقہ ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ آمین۔ تو وہ جو ہے نا اس نے بھیجا، جوشوا نے بھیجا کہ جا کر اس سارے ایریا کو چیک کریں، اور جب وہ 2 لوگ گئے ہیں تو انہوں نے جب وہ گئے ہیں تو اس ایریا کا جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا کہ یہاں پہ 2 جاسوس جو ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ جاسوس جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ جا کر راہب کے کمرے میں اس کے گھر میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پناہ مانگی۔ وہاں پر وہ چلے گئے اور دیکھیں کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ جو عورت ہے اس نے جو ہے جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا تو اس کے اندر کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ خدا کی قدرت اس کے اندر کام کر رہی تھی۔ ہاللیلویا۔ اور جب خدا کی قدرت کام کرتی ہے تو پھر ہر طرح کا ڈر اور خوف زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ عبرانیوں کی کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے، جس طرح نکالیے گا عبرانیوں 11 باب اور اس کی 31ویں آیت۔ اس کا کردار اگر پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے تو نئے عہد نامہ میں بھی اس کا کردار لکھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت تھی۔ جس طرح پڑھیے گا 11 باب اس کی 31 آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی سے راہب فحشا نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے نا کہ جب بنی اسرائیل قوم اس ملک کے اندر آئی تو لوگوں کو بتایا گیا تھا، خدا نے بتایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان کو سب کو قتل کر دینا ہے، مار دینا ہے۔ اور کلام یہ فرماتا ہے کہ راہب جو ہے وہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوئی۔ آمین۔ اس کو بچا لیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں بچایا گیا؟ کیونکہ اس نے ان جاسوسوں کو امن کے ساتھ رکھا تھا۔ ہاللیلویا۔ اسی پنجابی نے ایک مثال ہے نا کہ چنگیاں چو برے تے بریاں چو، یہ مثال بہت فیمس ہے اور لوگ اس بات کو اپلائی بھی کرتے ہیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اچھے جو لوگ ہوتے ہیں اس گھرانے میں سے کچھ لوگ کبھی برے بھی نکل آتے ہیں، اور جو برے ہوتے ہیں ان میں سے اچھے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ خدا کے خادم بن جاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، خدا کا کلام سناتے ہیں، اور بڑے سورما بنتے ہیں۔ آمین۔ تو یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس عورت نے کیا کیا، اس نے ان جاسوسوں کو چھپایا، امن کے ساتھ رکھا، اس لیے اس کی جان بچ گئی۔ سو میرے عزیزو، راہب جاسوس جو ہے یہ اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اس بات پر ایمان لائی تھی کہ اس نے ان کو کہا تھا، جو جاسوس اس کے گھر میں آئے تھے ان کو کہا کہ تمہارا جو آسمانی خدا ہے اس کے بارے مجھے پتہ ہے کہ اس نے کس طرح تمہیں ملک مصر سے نکالا ہے۔ آمین۔ وہ اس بات کو جانتی تھی، اور یہ بات مشہور تھی اس وقت کے دور میں کہ کس طرح خدا بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکال کر آیا، اور کس طرح اس نے بحر قلزم کا پانی سکھا دیا، اور کس طرح اس نے جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کی 40 سال تک جو ہے وہ جو ہے ان کی حفاظت کی ہے، ان کو کھانا دیا ہے، ان کو ہر چیز مہیا کی ہے۔ اس بات کو وہ جانتی تھی۔ اور اس لیے یہ راہب جو ہے خدا پر ایمان لائی تھی، اور جب اس کا ایمان یہ تھا کہ خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا
معجزات کا خدا ہے، اس لیے وہ اس پر ایمان لے آئی تھی کہ خدا ہر کسی کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ آئیے یشوع کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلثم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سیہون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا، کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے، اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے، اور مجھے کوئی سچا نشان دو۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، بتایا گیا کہ اس کو اس بات کا اندازہ تھا، اس کو اس بات کا پتہ تھا، اور اب یہاں پر وہ کہتی ہے کہ اب مجھے پتہ ہے کہ تم نے اس ملک پہ قبضہ کر لینا ہے، میرے ساتھ ایک سچا وعدہ کرو۔ ہلیلویا۔ کہتی میرے ساتھ ایک سچا وعدہ کرو، اور وہ وعدہ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے گھرانے کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ مجھے نہیں بچانا، میرے گھرانے کو بھی بچانا ہے۔ کیا ہم ایسی فکر کرتے ہیں؟ ہم خود چرچ آتے ہیں لیکن ہم اپنوں کو شاید چرچ نہیں لے کے آتے۔ عزیزہ نے آج سے اپنی زندگی بچا لیے، باقی پاویں دوسرے پاویں جدھر مرضی جان، دوسرے کی جان جدھر مرضی جان، اس سے ہم کوئی پرواہ نہیں، اسی اپنی زندگی بچا لی نہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ رہاب قسمی ہے، اور اس کو فکر ہے کہ وہ چاہتی ہے اگر میری زندگی بچے گی، میری جان بچے گی تو میں اپنے گھرانے کو بھی بچا لوں، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے اندر قبضہ کرنا ہے، اور یہ قبضہ کرنے کے لیے آئے، یہ جب اس ملک پر حملہ کرے تو ہماری جانیں جو ہیں وہ بچ جائیں۔ ہلیلویا۔ کیونکہ ان کی طرف سے جو جنگ ہوتی تھی وہ یہ لوگ تو جنگ کرتے نہیں تھے بلکہ ان کا خدا کرتا ہے، اس لیے جس کا خدا جس کے ساتھ ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، اس نے یہ سن رکھا تھا، اور جب اس نے سنا کلام میں یہ بات درج کر دی گئی، تو میرے عزیزو جب اس نے سنا ہے تو دیکھیں اس نے اپنی جان بھی بچائی ہے اور اپنے گھرانے کی جان کے لیے بھی فکر مند ہے۔ ہم اپنی جان بچاتے ہیں، ہمیں دوسروں کی جان کی بھی فکر ہونی چاہیے، اپنے گھرانے کی فکر بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ جب اپنے گھرانے کی فکر کریں گے نا تو پھر ہم زندگی پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں پر اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، اور خدا جو ہے وہ قدرت والا خدا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 6 آیت پڑھیے گا۔ اس میں یہ لکھا ہے، لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر جب اس ملک کے بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان جاسوسوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ رہاب کے پاس گئی، اور اب رہاب نے کیا کیا ہے، وہاں پر اس کی جو گھر کی چھت تھی نا اس کے اوپر اس نے سن کی لکڑیوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر اس نے کیا کیا، ان کو چھپا دیا۔ آمین۔ ان کو چھپا دیا، اور وہ فوج آئی ہے چیک کر کے گئی ہے لیکن وہ ان کو نہیں ملے، تو بادشاہ نے اس کو بلایا ہے، رہاب کو بلایا کہ بتا کہ وہ جاسوس کہاں ہے، تو اس نے بغیر کسی ڈر خوف کے بتایا کہ وہ آئے تھے
لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوا، اندھیرا ہونے سے پہلے ہی وہ چلے گئے. آمین. تو میرے عزیزو، مردوں کا اس گھر میں آنا کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ اس کے گھر میں مرد آتے تھے، اس لیے اس کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی. اور اس نے کہا کہ وہ آئے تھے اور چلے گئے، وہ اب یہاں پہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، یہ بات ہمیں کلام مقدس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ خدا کس طرح برے لوگوں کو بھی استعمال کرتا ہے. خدا کس طرح برے لوگوں کو بھی اٹھا کھڑا کرتا ہے اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے، اپنے کلام کے لیے. خدا نے اس راہ کو بھی استعمال کیا تاکہ وہ اس کے لوگوں کی جانوں کو بچائیں اور وہ اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، اس بات سے ایک چیز ہم سیکھتے ہیں، اسی سنگ کی لکڑیاں جو اس نے بڑی ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی ترتیب گھر میں رکھنی چاہیے. آمین. جب ہمارے گھر میں ترتیب ہوگی تو ہم کوئی باہر سے بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے بڑے سلیقے والے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ ان کے گھر میں بڑی ترتیب ہے. ڈسپلن بہت ضروری چیز ہے. جب آپ کے گھر میں ڈسپلن ہوگا، ترتیب ہوگی، تو آپ کی لوگ تعریف کریں گے اور دیکھیں آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی بنیں گے. اس عورت نے وہ لکڑیاں ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور اس نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو، ان جاسوسوں کو بچا لیا، کیونکہ اس کے گھر میں ترتیب تھی، حالانکہ وہ بدکار عورت تھی. تو میرے عزیزو، بدکاری ایک الگ چیز ہے لیکن ترتیب ایک الگ چیز ہے. آپ کے گھر کا ڈسپلن ایک الگ چیز ہے. آمین. ڈسپلن بہت ضروری چیز ہے. ڈسپلن کا ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. تو میرے عزیزو، اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. آئیے بعد میں دیکھیں گے. اس میں یہ لکھا ہے، سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ، چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے، تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو. آمین. اب اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا نشان دو، سچا نشان دو کہ جس سے میرے گھرانہ جو ہے وہ بچ جائے. آمین. تو میرے چیزوں، یہاں پر اس نے اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے مدد مانگی ہے. آمین. داؤد کیا کہتا ہے، کیا دوسرا محول پہاڑا مدد نہیں، میں کس کو پکارا. اس کو بھی پتا تھا کہ ان کا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ سچا خدا ہے. اس لیے اس نے ان سے مدد مانگی ہے کہ میرے گھرانے کی کیا ہو، حفاظت کرنا، میرے گھرانے کو کچھ نقصان نہ ہو. تو میرے عزیزو، جب ہم مدد مانگیں گے تو کیا خدا ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. ہلیلویا. تالیاں بجا سکتے ہیں. سول میں آئے پڑھ دیجیے گا. سول میں آئے. اس میں یہ لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو، تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئیں، اس کے بعد اپنا راستہ لینا. آمین. اب یہاں پر یہ جاسوس جو ہے، ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، یہ راہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پہاڑ پر جانا ہے اور وہاں پر آپ نے چھپے رہنا ہے. کتنے دن؟ 3 دن تک. 3 دن تک وہاں پہ چھپے رہنا ہے، کیونکہ جو پولیس والے تھے، جو اس وقت کے حکمران کے جو سپاہی تھے، وہ جب ان کو پیچھا کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کو 3 دن لگنے تھے واپس آنے میں. تو اس نے کہا کہ تم نے جا کر وہاں پہ چھپ جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم رستے میں ان کو مل جاؤ اور وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں. اب دیکھیں انسٹرکشن بھی دی ہے اس نے کہا کہ آپ نے چھپنا ہے، آپ باہر نہیں نکلنا، ایسا نہ ہو کہ تم ان کو مل جاؤ اور وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچائیں. تو میرے عزیزوں، اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد پھر تم نے کیا کرنا ہے، اپنا راستہ لینا ہے اور تم پھر محفوظ چلے جاؤ گے. یہ ٹھا کے ہے پڑی گا. سو دیکھ، جب ہم اس ملک میں آئے تو سرخ رنگ کے سوت کی
इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तूने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। आमीन। अब यहाँ पर बताया गया, अब ये जासूस जो है उसको बता के गए हैं राहब को कि तुमने क्या करना है, जिस डोरी से हमें तुमने अपने घर से नीचे उतारा, क्योंकि उसका घर दीवार पर था और दीवार से उसने क्या किया, उसको दूसरी साइड पे उतार दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो डोरी, जिस डोरी से तूने हमें उतारा है ना, इस डोरी को अपनी खिड़की में बांध देना, और फिर ये करना कि तू और तेरे बाप के जो बेटे हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग हैं, सबको तूने इस घर में जमा कर लेना है। ऐसा ना हो कि वो कहीं और फिर उनको नुकसान पहुंचे। हालेलुया, बात की समझ आ रही है ना? तो उसने कहा कि तुमने इनको अपने घर में रखना है ताकि ये कहीं और न फिरें। जो उस घर में रहेगा वो बच जाएगा, क्योंकि जो लाल डोरी है ये मसीह यीशु के ब्लड को जाहिर करती है, और जो यीशु मसीह के ब्लड में आ जाता है, जो यीशु मसीह के खून में छुप जाता है, उसकी जिंदगी बच जाती है और वो हर तरह की बीमारियों से, हर तरह की परेशानियों से, हर तरह की मुसीबतों से, बल्कि यहाँ तक कि मौत से भी वो बच जाता है। यहाँ पे हमें एक और चीज वाज़ेह नजर आती है। यीशु 3 दिन कब्र में रहा और ये जासूस भी 3 दिन उस पहाड़ी में छुपे थे। हालेलुया, मसीह यीशु की लाइफ को भी शो करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं कि वो बेवा जो थी, जिसके घर में एक मुट्ठी आटा और तेल था, बताया गया ना, जब कहत थी, जब काल था, तो वो और उसका पूरा घराना खाना खाते रहे। अब यहाँ पर भी वो चीज शो की जा रही है कि पहले इन्होंने अपने, इस राहब ने अपने खानदान को बचाया, उसके बाद उस बेवा के खानदान को भी खुदा ने बचाया। आमीन, हालेलुया। खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है और खुदा अपने लोगों को हर तरह की मुसीबतों परेशानियों से महफूज करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरी चीजों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि खुदा गुनाह से नफरत करता है, गुनहगार से नफरत नहीं करता। खुदा गुनाह से नफरत करता है, गुनहगार से नफरत नहीं करता। गुनहगार जब खुदा की जुल्म में आ जाता है तो खुदा उसको गले लगाता है, खुदा उसको बचाता है, खुदा उसके लिए खुशी करता है कि ये मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया था, अब वापस आ गया है। उसके लिए जो है वो खुशी करती है। आमीन। यहाँ पर राहब के बारे में एक चीज शायद हम लोग नहीं जानते, शायद इस बारे में कभी गौर नहीं किया होगा। राहब ने जब ये सारा प्रोसेस हो गया, जब बनी इस्राएल कौम ने उस मुल्क पर हमला किया और उस पर फतह पाई, और उसके बाद राहब ने शादी की। आमीन, राहब ने शादी कर ली और उसके शौहर का नाम सलमून था। आमीन, उसके शौहर का नाम सलमून था। और सलमून कलाम मुकद्दस में मत्ती की चीज जरा पढ़िएगा, उसका पहला बाब उसकी 5वीं है। इसमें ये लिखा है, और सलमून से बॉयज राहब से पैदा हुआ। आमीन। यहाँ पर जो बात बताई गई है, ये बॉयज कौन था? बॉयज कौन था आपको पता है? रूत का शौहर था ये बॉयज। इस बात का पता है? जिसने जब रूत जब अपने मुल्क में इधर आई तो उसने आकर बॉयज के खेत में जब वो बालियां चुनने के लिए जाती थी तो बॉयज से उसने शादी की। और ये बॉयज कौन है? ये राहब का बेटा है, ये सलमून का बेटा है। आमीन, ये सलमून का बेटा राहब का बेटा है। और यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि और सलमून से बॉयज राहब से पैदा हुआ। ये राहब का बेटा था, यानी कि ये राहब का बेटा था बॉयज। और फिर बॉयज से ओबेद पैदा हुआ जो रूत का बेटा था।
آمین. اور بیت پیدا ہوا یہ لوط کا بیٹا تھا. یعنی کہ یہ اس طرح پھر آگے دیکھتے ہیں ہم, اور بیت سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا. آمین. تو یہ سلسلہ اسی طرح سسٹم جو ہے یہ چلتا رہا. تو یہ اسی طرح خاندان جو ہے یہ چلتے ہیں اور خاندان بڑھتے ہیں. خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کی سہایتا کرتا ہے, مدد کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. خدا نے دیکھیں کلام میں اس کا نام باقاعدہ طور پہ لکھ دیا گیا ہے. تو میرے عزیزوں, خدا جو ہے وہ گنہگار سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے, گناہ سے نفرت کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. انسان گناہ کو چھوڑے گا تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے گا. ہمارا جو کام ہے وہ توبہ کا ہے. اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو پھر خدا ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرے گا, معجزات کرے گا. تو میرے عزیزوں, آج ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ دیکھیں راہب جو ہے یہ کسبی ہے, لیکن خدا نے راہب کو بھی اپنی قدرت کے کاموں کے لیے استعمال کیا. خدا آپ لوگوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے. خدا آپ لوگوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے, لیکن اس وقت کرتا ہے جب ہم سچے دل کے ساتھ خدا کے قدموں میں آتے ہیں. اس عورت نے بھی سچے دل کے ساتھ خدا کو قبول کر لیا تھا. اس نے اس بات کو جان لیا تھا کہ یہ جو قوم آ رہی ہے نا مصر میں سے نکل کر, یہ ایک بڑی قوم ہے, اس کا خدا زندہ خدا ہے اور قدرت والا خدا ہے. اس لیے اس کا ایمان اس بات پہ مضبوط ہو گیا تھا اور اس نے اس بات پہ ایمان رکھا. تو دیکھیں خدا نے اس کو کس طرح استعمال کیا اور کہاں پر استعمال کیا. آمین. سو میرے عزیزوں, اس بات پہ غور کیجیے گا. خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے. خدا آپ کے اور میری زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے. خدا ان کے قدموں میں تاکہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر بڑے کام کرے. خدا اس کلام کو ذرا سے ہم سب کو بڑی مدد کرتی ہے. آمین.